औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज। आप देख रहे हैं नाज बरदारियाँ। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल और आलमी सूरत हाल उन दोनों पर बात करना नागुज़ीर है। सबसे पहले हम मुल्क की सूरत हाल की, सियासी सूरत हाल की बात करते हैं। तो सियासी सूरत हाल ये है कि आज जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हिफाजती ज़मानतों के लिए जो दरख्वास्तें दी गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन पर समाअत हुई है। हर चंद की ये समाअत जो है ये कल तक मुलतवी हो गई है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब की सरबराही में जो बनने वाला 2 रुकनी बेंच था, उसने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। इस मौका पर जनाब नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ ने जो दलाइल दिए हैं उसमें उन्होंने कहा कि इसी अदालत ने हाल ही में इमरान खान साहब को भी हिफाजती ज़मानत दी थी और फिर उन्होंने एक पुराना हवाला भी दिया आसमा जहांगीर साहबा केस का, उसका भी हवाला दिया। वो चाहते तो वो इसहाक डार साहब का भी हवाला दे सकते थे कि उनका केस भी ऐसे ही है, उन्हें भी दुबई में बैठे हिफाजती ज़मानत दे दी गई थी, लेकिन उन्होंने ये दलील नहीं दी। बल्कि अब उन्होंने जो दलाइल दिए और वो ये दलाइल ना भी दें तो हिफाजती ज़मानत जो है वो मियाँ नवाज शरीफ का इस्तेहकाक है। कोई भी शख्स जो अदालत के आगे सरेंडर करना चाहे, अदालत उसे ज़रूर मौका देती है कि वो आए, अपने मुकदमात को फेस करें। अगर वो मुजरिम है तो फिर जेल जाए, और अगर वो उसमें सज़ा पूरी कर चुके हैं या वो सज़ा गलत दी गई थी तो फिर अदालत उन्हें रिलीफ दे। मोहतरम नाज़रीन, आज प्रोसिक्यूटर नैब जो हैं, नैब के प्रोसिक्यूटर उनसे जब इस्तफसार किया अदालत ने, तो उन्होंने कहा कि जो शख्स अदालत के सामने सरेंडर करना चाहे, अगर अदालत उसे कोई बेल देती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। अदालत ने तमाम फ्रीकैन को, उसमें ज़ाहिर वफाक है, वफाक को भी बुलाया जाएगा, दूसरे फ्रीकैन जो है उनको बुलाया जाएगा, जो इदारे हैं जो इसकी पैरवी कर रहे थे और जिन्होंने गवाहान पेश की और जिन्होंने सजाएं दी, उन सबको नोटिस जारी किए जाएंगे ताकि कल उसकी मुकम्मल समाअत हो सके। और उम्मीद यही है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को बेल मिल जाएगी, हिफाजती ज़मानत हो जाएगी उनकी, और वो जो मुकर्ररा तारीख है 21 तारीख को पाकिस्तान आ जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, इतलात ये है कि मियाँ साहब के लिए खुसूसी त्यारा जो है वो दुबई से चार्टर्ड त्यारे के ज़रिए वो आएंगे। वो त्यारा बुक करवा लिया गया है। सुबह फजर की नमाज मियाँ साहब दुबई एयरपोर्ट पर अदा करेंगे और वहीं से वो अपनी आला क़यादत जो है उनके साथ, अब कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरेंगे। पहले कहा जा रहा था कि वो इस्लामाबाद लैंड करेंगे और जहां भी वो लैंड करें बाहर क्या वो रोड का सफ़र नहीं करेंगे। उसके बाद वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए शाही कला के सामने जो मैदान है उसमें उतरेंगे और वहां से फिर उन्हें कड़ी हिफाजत में मीनार पाकिस्तान जलसा गाह में पहुंचाया जाएगा। ये तो मियाँ साहब का था। मियाँ साहब पाकिस्तान आते हैं तो क्या सूरत हाल बनती है। इसके साथ जुड़ी हुई एक खबर आपको बताऊं कि जनाब हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कोशिशों की वजह से जब उन्होंने स्मगलिंग पर काबू पाया, अफगानिस्तान में जो हमारे डॉलर स्मगलर होते थे उन पर कड़ी निगरानी की, उस पर काबू पाया तो डॉलर तेजी से नीचे गिर रहा था। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज फिर डॉलर की कीमत में 3 रुपये 26 पैसे यकमुश्त इजाफा हुआ है। और जब से डॉलर सस्ता हो रहा था, ये सबसे बड़ा धचका है पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के रुपए को। जब डॉलर सस्ता हो रहा था तो उसकी तो वजूहात बताई जाती थी कि ये हमने स्मगलिंग रोक ली है, जो गैर कानूनी तरीके से हमारा डॉलर जो था अफगानिस्तान चला जाता था, हमारी अजनास वहाँ चली जाती थी, तो इस वजह से स्मगलिंग होती थी। ब्लैक मनी, ब्लैक मार्केटिंग की वजह से रुपए की कीमत जो थी वो गिर रही थी और डॉलर की कीमत बढ़ रही थी। ये वजूहात बताई जाती थी कि डॉलर क्यों कंट्रोल नहीं होता, डॉलर 350 साढ़े 300 तक क्यों जा रहा था, तब ये वजूहात बताई जा रही थी। आज डॉलर 3 रुपये 26 पैसे और ओपन मार्केट में कहा जाए तो 3.5 रुपये से ज़्यादा महंगा हुआ है, उसकी कदर बढ़ी है डॉलर की। तो ये वजह नहीं बताई जा रही कि अब क्या हुआ है। क्या सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब की तवज्जो हट गई है? कुछ समझ नहीं आया कि आज डॉलर क्यों उसकी कीमत बढ़ी है। इसकी कोई वजह नहीं है। शायद इसको भी वो इसराइल और फ़लस्तीन की जंग के साथ जोड़ दें, चूँकि वहाँ जंग जारी हो गई है तो उसकी वजह से कीमतें बढ़ गई हैं, डॉलर की कीमत बढ़ गई है। मोहतरम नाज़रीन, उस वक्त जब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि डॉलर की कीमत गिरी है तो आम ट्रांसपोर्ट के किरायों में, अशिया खुर्दो नोश की कीमतों में नुमाया कमी वाक़ई होगी। पेट्रोल 40 रुपये सस्ता हुआ तो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अब सारी चीज़ें सस्ती होंगी। लेकिन आज डॉलर की 3 रुपये 26 पैसे कीमत बढ़ने के बाद मुझे खदशा पैदा हुआ है कि डॉलर जिस तरह से ऊपर जाना शुरू हो गया फिर 350 का ना हो जाए। तो ये जो आर्जी तौर पर हम चीज़ों पे काबू पाते हैं, महंगाई पे काबू पाते हैं, डॉलर की कीमत पे काबू पाते हैं, ये बिल्कुल आर्जी है, ये मुस्तकिल नहीं है। तो पाकिस्तान में कोई भी उम्मीद नहीं रखी जा सकती। अब क्या ये उम्मीद रखी जा सकती है कि जो 40 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ था वो 40 रुपये सस्ता रहेगा?
آگے پھر 15 تاریخ کو اس کی قیمت نہیں بڑھے گی، اور کیا اشیاء خرد و نوش جن کی قیمتوں میں ابھی تک ایک پینی کی کمی نہیں ہوئی، ایک پیسے کی کمی نہیں ہوئی، کیا ان چیزوں کی قیمتوں میں کمی ہو پائے گی؟ کیا ڈالر کا 3 روپے 26 پیسے کا جو جمپ ہے وہ چیزوں کو نیچے آنے دے گا؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ڈالر بڑھنے کی مجھے تو سمجھ نہیں ہے کہ ڈالر کی قیمت اب کیوں بڑھی ہے، اس کی قدر میں اضافہ کیوں ہے، اور روپے کی تنزلی کیوں ہوئی ہے، اس کی بے قدری کیوں ہوئی ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی اس کی وجہ، نہ ہی کسی نے بتائی. صرف اتنا بتایا کہ ڈالر جو ہے وہ 3 روپے 26 پیسے بڑھ گیا ہے اس کی قیمت، اور روپیہ جو ہے وہ مزید 3 روپے 26 پیسے اس کی قدر میں کمی ہوئی ہے، لیکن اس کی وجہ نہیں بتائی گئی. ہاں از خود سے میں نے اندازہ قائم کیا شاید یہ وجہ ہو کہ اس وقت جو صورتحال ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو جھڑپ اور جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، شاید اس کی وجہ سے ہوئی ہو. محترم ناظرین، فلسطین کا ذکر کیا جائے تو صورتحال انتہائی دگرگوں ہے. کل رات، جیسے کہ کل کے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ اسرائیل کا ایک بڑا منصوبہ ہے، اس نے آج رات بڑا حملہ کرنا ہے، لیکن اس نے تو غلاظت کی اور گندگی کی انتہا کر دی. جنگ کے تمام رولز، جنگ کے درمیان یہ کہا جاتا ہے کہ بیماروں پر، بزرگوں پر، جانوروں پر اور فصلوں پر حملہ نہ کیا جائے، لیکن اسرائیل چونکہ وہ اسرائیل ہے اور دنیا کا سب سے غلیظ ملک ہے، لہٰذا اس نے سب سے پہلے جو بڑا حملہ کیا ہے وہ فلسطین غزہ کی پٹی پر جو قائم ہاسپٹل ہے غزہ میں، اس پر حملہ کیا ہے. اور اس حملے سے، میزائل حملے سے پوری عمارت جو ہے وہ ملبے کا ڈھیر بن گئی ہے. ہسپتال میں لوگ آتے ہیں اپنے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے، بیماریوں سے شفا پانے کے لیے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے ہم جب جائیں گے تو شفا یاب ہو کے جائیں گے، لیکن ان لوگوں کو کیا پتا تھا کہ ہم ہاسپٹل میں آئے تو ہیں زندگی اور موت کی جنگ لڑنے کے لیے، لیکن یہاں ہم زندگی کی بازی ہار جائیں گے. یہاں ہم مرض سے نہیں بلکہ حملے سے جام شہادت نوش کریں گے. اس میں بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں. تو بڑی تعداد میں بچوں کی، عورتوں کی اور بزرگوں کی اور نوجوانوں کی شہادت ہوئی ہے اس حملے میں. اسرائیل نے بربریت کا مظاہرہ کیا ہے، ظلم کی انتہا کر دی، اسپتال پر حملہ کیا. پوری دنیا اس وقت سراپا احتجاج ہے. اس کے حمایتیوں نے بھی اس کو ناپسند کیا ہے، اور اقوام متحدہ کو بھی اس پر بیان دینا پڑا کہ یہ حملہ جو ہے ہاسپٹل پر یہ جنگی اصولوں کے منافی ہے. پوری دنیا، پورا عالم اسلام بھی اس وقت سراپا احتجاج ہے. ہر چند کے سعودی فرمانروا جو ہیں انہوں نے آج اس کی مذمت کی ہے، لیکن پوری دنیا ان کی طرف دیکھ رہی ہے. اسلامی ممالک کا جو اتحاد ہے اس کے اس وقت سربراہی بھی سعودی عرب کے پاس ہے. تو اسلامی ممالک، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ سعودی عرب کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور 2-3 ممالک تو ہیں جو وہ بڑے اضطراب کا شکار ہیں، جن میں ایران ہے اور جس میں افغانستان ہے اور جس میں یمن ہے. یہ لوگ انتہائی مضطرب ہیں، اور اس حملے کے بعد ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. طیب اردگان ترکی کے جو صدر ہیں انہوں نے بھی واضح پیغام دیا ہے کہ اگر عالمی برادری نے اور اقوام متحدہ نے اپنا کردار ادا نہ کیا تو یہ جنگ مزید پھیل سکتی ہے. مجھے امید ہے کہ اسرائیل کے آج کے حملے کے بعد دنیا کی آنکھیں کھل گئی ہوں گی، اور انہوں نے اس کی انتہائی جو سنگینی ہے اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا. اور مجھے امید ہے کہ عالمی برادری اپنا کردار ادا کرے گی اور اسرائیل کو ایسے مزید حملوں سے روکے گی. اگر نہ روکا گیا تو یاد رکھیے گا کہ میں نے کل بھی کہا تھا، دوبارہ کہتا ہوں کہ تیسری عالمی جنگ چھڑنے میں کوئی اب رکاوٹ نہیں ہے. تیسری عالمی جنگ شروع ہو سکتی ہے جب اس میں امریکہ کود پڑا ہے، جب اس میں ایران کود پڑے گا، جب اس میں افغانستان کود پڑے گا، اور جب اس میں یمن وغیرہ اور تمام عرب ممالک کود پڑیں گے، تو اس کے بعد پھر بہت سارے اور ممالک بھی کود پڑیں گے، تو اسی کو عالمی جنگ کہتے ہیں. مطلب یہ جنگ جو ہے ایک بر صغیر کی جنگ نہیں رہے گی، یہ پوری دنیا پر اس کا پھیلاؤ ہوگا. امریکہ کہاں سے اٹھ کے آیا ہے، اس کے جنگی بیڑے کہاں سے اٹھ کے آئے ہیں، اور وہ اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں. ابھی تو صرف اسے اسلحہ اور خوراک فراہم کر رہے ہیں، لیکن یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر یہ جنگ ہفتہ 10 دن آگے بڑھتی ہے، جیسے کہ اسرائیل نے کہا کہ ہم اس جنگ کا دورانیہ اتنا بڑھا دیں گے کہ فلسطینیوں کو سمجھ آ جائے گی، تو محترم ناظرین اگر اس جنگ کا دورانیہ بڑھتا ہے تو ظاہر ہے پھر بہت سارے ممالک جو ہیں اس جنگ میں کود پڑیں گے، اور پھر دنیا تیسری عالمی جنگ کو نہیں روک سکے گی. یاد رکھیے گا آج پاکستان نے بھی ایک میزائل کا تجربہ کیا ہے، اور اس میزائل کا تجربہ اس وقت کیا گیا جب کل کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، اور اس وقت کیا گیا جب اسرائیل نے غزہ پر اس کے ایک ہسپتال پر حملہ کیا گیا. اس تجربے کو آپ عام روٹین کا تجربہ نہیں کہہ سکتے، اس کے پیچھے بہت ساری کہانیاں پوشیدہ ہیں، بہت ساری وارننگز ہیں، بہت سارے الٹیمیٹمز ہیں، اور بہت بڑا پیغام ہے. عالمی برادری کو اس پیغام کو بھی سمجھنا چاہیے کہ پاکستان نے اس موقع پر، جبکہ پاکستان میں کوئی منتخبہ حکومت نہیں ہے، ایک عارضی حکومت ہے، عبوری سیٹ اپ ہے، وہ اتنا بڑا آرڈر کیسے دے سکتے تھے؟ تو یہ ٹائمنگ جو ہے
یہ اس بات کی غماز ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایک میسج گیا ہے، ایسا میزائل جو بین البر اعظمی اور ایک دور مار کرنے والا میزائل ہے، تو اس کا کیا پیغام جاتا ہے؟ محترم ناظرین، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل اگر اپنی بربریت ختم نہیں کرتا، فلسطین کی آزادی کا خیال نہیں رکھتا، ان کو ان کے حقوق نہیں دیتا، فلسطین کو اگر ایک آزاد ریاست کا سٹیٹس نہیں ملتا، تو پھر یہ جنگ جو ہے یہ عالمی جنگ بن جائے گی۔ پوری دنیا کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت ایٹمی ٹیکنالوجی بہت آگے جا چکی ہے۔ یہ جنگ کوئی تلواروں اور گھوڑوں پر بیٹھ کے لڑے جانے والی جنگ نہیں ہے، یہ بٹن کی جنگ ہے۔ یہاں سے بٹن دبایا جائے گا اور پورے کا پورا اسرائیل جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ سکتا ہے۔ اسی طرح اسرائیل کے پاس اور امریکہ کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے اس کی سنگینی کا بھی اندازہ ہونا چاہیے، جو ایران کے پاس ٹیکنالوجی ہے اس کا بھی اندازہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس سے بڑا ہتھیار جو مسلمانوں کے پاس ہے وہ جذبہ شہادت ہے، اس سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ افغانستان نے یہ ثابت کیا کہ بغیر اسلحے سے، پتھروں سے بھی جنگ لڑی جا سکتی ہے اور جیتی جا سکتی ہے۔ امریکہ جس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی ایٹمی ٹیکنالوجی تھی، اسے گھٹنے ٹیکنا پڑے، اسے پاؤں پڑنا پڑا افغانیوں کے، اور وہاں سے بھاگنے ہی میں اس نے عافیت سمجھی۔ تو وہ افغان بھی اگر اس جنگ میں کود پڑتے ہیں جو کہ ایران سے ہوتے ہوئے عراق تک پہنچنے والے ہیں، تو جب وہ آگے بڑھ گئے اور وہ پہنچ گئے تو پھر بتائیے کہ اس جنگ کو کون عالمی جنگ بننے سے روک پائے گا؟ محترم ناظرین، انتہائی سنگین صورتحال ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال، پاکستان کی معاشی صورتحال اور دنیا کی جو امن کی صورتحال ہے، یہ انتہائی ناگفتہ بے ہے۔ اس پر پوری عالمی برادری کو توجہ دینا ہوگی۔ اور سید اعظم منیر صاحب سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ محترم، آپ نے جو بیڑا اٹھا رکھا ہے، آپ نے کہا کہ ہم نے سمگلنگ کو روکنا ہے، افغانستان جو غیر قانونی سرگرمیاں یہاں روا رکھے ہوئے جن کی وجہ سے پاکستان میں چیزیں عدم استحکام کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے روپے کی ناقدری ہوتی ہے، بے قدری ہوتی ہے، روپیہ مسلسل نیچے گرتا ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں، اشیاء خوردونوش کی قیمتیں بڑھتی ہیں، ہم نے اس کا روک تھام کرنا ہے، سمگلنگ پر قابو پانا ہے، ہم نے ڈالر کی افغانستان سمگلنگ کو ہر صورت روکنا ہے۔ اگر آپ روکنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو آج ڈالر 1,03 روپے 26 پیسے، 3.5 روپے کیسے مہنگا ہو گیا ہے؟ اوپن مارکیٹ میں ڈالر جو ہے وہ 3.5 روپے سے بھی زیادہ مہنگا ہوا ہے، جبکہ بینکوں کا جو ریٹ بتایا گیا اسٹیٹ بینک کا وہ 3 روپے 26 پیسے بتایا گیا۔ تو حضور، آپ کی اتنی کاوشوں کے باوجود اگر آپ اس میں ابھی تک سنجیدہ ہیں، یا تو پھر آپ کی توجہ ہٹ گئی ہے اور آپ نے پھر کھلی چھٹی دے دی ہے افغانیوں کو، اور وہ لوگ جو سمگلنگ کرتے تھے آپ پر بہت زیادہ دباؤ آ گیا، کیونکہ اس میں شاید بہت سارے ایسے لوگ بھی شامل ہوں گے جن کا ہم ذکر کرتے رہے ہیں کہ یہ بڑے لوگوں کی اسٹیبلشمنٹ کی اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کی چھتر چھاؤں کے بغیر نہیں ہو سکتا، ان کی سرپرستی کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے پھر آپ نے خود ہی ہتھیار ڈال دیے ہوں، اپنے لوگوں کے مفادات کا تحفظ کرنے پہ لگ گئے ہوں، ورنہ سمجھ نہیں آتا کہ جو ڈالر مسلسل نیچے جا رہا تھا، جیسے آپ نے سمگلنگ پر روک تھام کر لی تھی، جیسے آپ نے اس پہ قابو پا لیا تھا، پھر ڈالر کا یک لخت ایک ہی دن میں، جبکہ کوئی خاص بڑی وجہ نہیں ہے، کوئی سمجھ میں نہیں آیا کہ ڈالر 3 روپے 26 پیسے یک مشت کیوں مہنگا ہوا۔ اس کے بارے میں جو بھی حکومتی ترجمان ہیں، جو اس وقت شمشاد اختر وزیر خزانہ ہے ہماری وفاقی، اور وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی گورنر بھی رہی، ان کو چاہیے کہ وہ آج پریس کانفرنس کریں اور قوم کو فوری طور پر اعتماد میں لیں، وجہ بتائیں کہ ڈالر 1,03 روپے 26 پیسے کیسے مہنگا ہو گیا۔ اگر وہ وجہ نہیں بتا پاتی تو یہ امکان بھی موجود رہے گا، یہ خدشہ موجود رہے گا کہ ڈالر جو ہے اب وہ نیچے کی بجائے پھر اوپر جانا شروع کرے گا، اور پھر 300، 350، 350 تک جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، پہلے بھی یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا، جب ڈالر 300 کراس کر گیا تھا تو کہا جا رہا تھا کہ IMF کا مطالبہ ہے کہ ڈالر کو 400 روپے تک پہنچایا جائے۔ تو کیا ڈالر دوبارہ مہنگا ہونا جا رہا ہے؟ IMF کے مطالبے پورے کیے جا رہے ہیں؟ اس بارے میں حکومت کو جو اس وقت نگران سیٹ اپ ہے، کاکڑ صاحب تو بیچارے کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ایک کونسلر جتنے بھی اختیارات نہیں رکھتے۔ باہر کیا جو بھی مقتدر حلقے ہیں جنہوں نے بھی یہ فیصلہ لینا ہے، انہیں چاہیے کہ قوم کو اعتماد میں لیں۔ آج ہی ڈاکٹر شمشاد اختر کو پریس کانفرنس کر کے یہ صورتحال واضح کرنی چاہیے، تاکہ جو کاروباری حضرات میں اور عام لوگوں میں جو تشویش پائی جاتی ہے اس کا خاتمہ ہو سکے۔ یہ ارباب اختیار کا فوری طور پر اٹھانے والا قدم ہے، اس بارے میں انہیں قطعی طور پر سستی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ محترم ناظرین، آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعا کیجیے کہ اللہ فلسطینیوں کی مدد کرے، اور اللہ امت مسلمہ کو اور تمام مسلمان حکمرانوں کو ہوش کے ناخن دے، ان کی غیرت جاگے، تاکہ وہ مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ دے سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔